बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 जनवरी जुमेरात का ये वीलॉग है। अहम खबरें तफसील आपके सामने देता हूं, लेकिन आज मैंने आपको थोड़ा सा परेशान देखा है। लेकिन मैं इस वीलॉग में साबित करूंगा कि जीत आपकी है, हक की है। दलील से, सबूत से तगड़े हो जाए। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है डीकॉय है, आखिरी हंसी इंशाल्लाह आपकी और खान की है। फॉर्म 47 और फील्ड मार्शल रजीम का इंजाम किस तरफ जा रहा है, अपने गौर से वीलॉग समझना है। खान 901 दिन से बेगुनाह कैद है, 94 दिन की कैद तन्हाई है। क़यादत अवाम क्या करे, पुरअसरार खामोशी भी है। इस वक्त एक एक बयान इमरान खान का क्यों हुकूमत के लिए इतना खौफजदा कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की शराइत क्या है, आप ये सब कुछ सोच रहे होंगे। इसकी मैं तफसील बताता हूँ। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी एक्स अकाउंट ने आज इमरान खान का अकाउंट बंद करने से इनकार कर दिया, हुकूमत की नाकामी। और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए फील्ड मार्शल डियोस रवाना हो गए। और ट्रंप ने भी इनके चेहरों से नकाब उतार दिया। फलस्तीन का पूरा मामला आपको समझाऊंगा। शहबाज शरीफ के कंधे पर बंदूक रख के एस्टेब्लिशमेंट इसराइल की हिफाजत की कोशिश, मसला कहां है। बोर्ड ऑफ पीस इजलास में आज इनकी नेतन्याहू से मुलाकातें भी होंगी और इनकी शिरकत भी होगी। चीन का इंतहाई अहम किरदार, कनाडा के बाद अमेरिका के बड़े बड़े इत्तेहादी बरतानिया, फ्रांस, चीन के क्लब में चीन के साथ बराह रास्त हाथ मिलाया जा रहा है। फैसला कुन किरदार। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी ड्रोन हमला हुआ है। ईमान मज़ारी की दूसरी रात भी आज हाई कोर्ट में गुजरी और कश्मीरी एक्शन कमेटी भी मुतहरक होगी। 21 जनवरी तक डेडलाइन। और पीपल्स पार्टी के साथ फड्डा शुरू हो गया बड़े हाई लेवल पे। लेकिन सबसे पहले देखें, पाकिस्तानियों को समझाना कि ये जो आपको नजर आ रहा है जी, बोर्ड ऑफ पीस में शहबाज शरीफ गया, आज फील्ड मार्शल भी जाएंगे, तो क्या ये मामला लंबा हो जाएगा। असल में इनका इंजाम क्या होगा वो आपको बताता हूँ। ये जो बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका की हमायत कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी पहले तारीख भी बताता हूँ कि जहाँ ये मदद हमायत है, ये तो कुछ भी नहीं है फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ की। जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की तारीख में अमेरिका की सबसे हमायत और मदद की। सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए अमेरिका की मदद की। सबसे बड़ा ताकत का खेल। ज़ियाउल हक को तो डॉलरों की हकीकी बरसात मिली, अरबों डॉलर्स मिले वाकई। वो तो मईशत भी ठीक कर गया। फिर आप देखें, मुशर्रफ आया, उसने भी अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग में सबसे बड़ी मदद की। अफगानिस्तान पे हमला किया, बेतहाशा मदद मिली, क्योंकि 127 ममालिक का इत्तेहाद था। $1 खरब अमेरिका ने सिर्फ असलहा इस्तेमाल किया। परवेज मुशर्रफ ने खुल के मदद की और मईशत वो भी ठीक कर गया। जनरल अयूब खान ने भी सीटो जैसे इत्तेहाद बनाए, बहुत बड़ी मदद अमेरिका की। उसकी भी मईशत ठीक होगी। अब जनरल अयूब खान, ये आपको पता है, इसके तो आप देखते हैं ना, फील्ड मार्शल के लिए फेवरेट फील्ड मार्शल अयूब खान को तो अमेरिकी सदर चुम्मियां देता था। लेकिन मईशत ये तीनों ठीक करके, यहया खान ने भी अमेरिका और चीन की दोस्ती करवाई थी, जिस वक्त सबसे बड़ा मुश्किल काम था, और उसे भी छोड़े। बल्कि ये शाम में कुर्दों ने अभी बशार अल असद की हुकूमत गिरा के इसराइल की सबसे बड़ी मदद की। आज उनका इंजाम क्या है। जनरल ज़ियाउल हक फजा में फाड़ दिया गया। यहया खान कैद तन्हाई में मारा गया। अयूब खान को जलीलो ख्वार करके निकाला गया। मुशर्रफ रात के अंधेरे में छुप छुपा के चोरों की तरह दफना। ऐसी दर्दनाक बीमारी कि कब्र भी नहीं पता। और कुर्दों के साथ जो शाम में हुआ वो तो आपके सामने ही है, देख लें वो सारा। अब ये मैं मसाले आपको क्यों दे रहा हूँ। देखिए, जालिम के साथ जब मजलूम का के मुखालिफ जाया जाए, इस्तेमाल की जाए ताकत, तो फिर इंजाम बड़ा दर्दनाक होता है। ये तो तारीख है ना, अल्लाह का कानून है, दस्तूर है। बड़ी से बड़ी ताकत, बड़े से बड़ा इक़्तिदार, वर्ल्ड पावरें टूटती हुई हमारे सामने। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, ये तो शुरुआत है। इसके तो भी देखिए मिड टर्म इलेक्शन आने हैं, मुआवजा होना है, इम्पीचमेंट होनी है। इसराइल में नेतन्याहू के इंतखाबात हैं 9 महीने के अंदर, वहाँ भी हालात बदलने हैं। फिर तो बोर्ड ऑफ पीस, और आपको पता है फ़लस्तीन जाने के लिए जो पाक फौज तैयार हुई है, ये आपके ख्याल में फ़लस्तीन जाएंगे, वहाँ हथियार लेंगे, कंट्रोल करेंगे, उन्हें मलिया मेट कर देंगे। इतना आसान होगा भाई। इसराइल और अमेरिका की जरा फौजी ताकत गूगल पे जाके चेक करें। दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार, सबसे बड़ी फौज, टेक्नोलॉजी, खरबों डॉलर्स का बजट, ये फलस्तीन के 4,000 लोगों को नहीं मैनेज कर सकते, तो ये पाकिस्तान के भाई लोग करेंगे, इंडोनेशिया, अजरबैजान के करेंगे। मुजाहमतकारों ने तो इनकार किया हुआ ना, वो तो कह रहे खुशबू लगा के आओ। अफगानिस्तान की मिसाल देखें ना, 127 मुल्क इकट्ठे थे, $1 खरब का असला। नतीजा क्या है। ये तो 3 साल की बात कर रहे हैं ना, 3 साल से पहले इनके साथ क्या क्या होना है। अभी तो पूरा यूरोप अमेरिका का मुखालिफ हो चुका है। कनाडा, बरतानिया और फ्रांस चीन जा रहे हैं, चीन के सदर से मिल रहे हैं। आप अमेरिका की ट्रंप की 2026 की डॉक्ट्राइन पढ़े, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पढ़े, तो चीन को सबसे बड़ा मुखालिफ, मुआशी दुश्मन, और आज उसे इतना ताकतवर कर दिया कि पूरे का पूरा यूरोप मिल गया। तो ताकत का खेल तो अमेरिका हार गया, यूरोप को खो बैठा। अब जो अगली बात है वो देखें, जो मुल्क खड़े हैं अमेरिका के साथ, अरब ममालिक, ये बोर्ड ऑफ पीस, ये तो मुआशी तौर पर मजबूत है। शाही हुकूमतें हैं, तेल की दौलत है, वसाइल है, इनके लिए तो कोई मसला नहीं। पाकिस्तान को क्या मिला इसमें। $1 अरब भी अपनी तरफ से दे रहे, पहली तबाह बर्बाद मईशत में। और बजाय जिस तरह मुशर्रफ ने, ज़ियाउल हक ने दहशतगर्दी में, अमेरिका की जंगों में डॉलर कमाए,
یہ تو الٹا ڈالر نقصان کر رہے. مشرف نے بھی کمائے اپنے لیے, 200 ارب پاکستان کا نقصان کرایا, 1 لاکھ بندہ مروا دیا. انہیں تو کچھ ملا ہی نہیں پاکستان میں. بیرونی قرضے صرف پچھلے سال میں آپ دیکھیں اتنے بڑھ گئے کہ اندرون ملک بینکوں سے لیا وہ قرضہ بھی پورا نہیں ہوا. یہاں تو دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے عرب امارات, سعودی عرب اور چین کے پیسے بنے, اور تو کچھ بھی نہیں, پیچھے منجی نہیں رہے. اب فلسطین جانے کا کیا نقصان ہے؟ دیکھیں عوام میں شدید ترین نفرت, نون لیگ پیپلز پارٹی کی سیاست مکمل تباہ. یہ جو نوجوان بچے جنریشن الفا اور جنریشن زی, یہ ماضی میں مشرف, ضیاء الحق, ایوب خان, ضیاء خان کی کرتوت تو نہیں جانتے, آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. جنریشن الفا اور زی یہ سنتے رہے میری باتیں. عمران خان کو تو قید تنہائی, گرفتاری, سزا, یہ تو مزاحمت اور مقبولیت سب ان کے سامنے ہے, سب کچھ. یہ کروڑوں نوجوان پاکستان کے, انہیں کون سی چیز نہیں پتا. ان کی کن پٹی پر تو بندوق ہے نا, فی الحال بندوق نے ہٹنا ہے, ہاتھ نے تھکنا ہے, تو پھر کیا ہوگا. خان کو اللہ لمبی زندگی اور صحت دے, یہ لمبی لڑائی خان جیت چکا ہے. جرنیل ان انٹرنیشنل معاملات میں پہلے شامل ہو کے بچ جاتے تھے, عوام کو نہیں پتا تھا, آج سب کچھ پتا ہے. یہ جس طرح عمران خان کو یہودی ایجنٹ کرتے رہے, آپ کے سامنے اب کون یہودی ایجنٹ نکل رہے. اور عمران خان تو نکلا سچا پکا وہ مسلمان بے گناہ اور مقبول ترین لیڈر کہ وہ صرف پاکستانیوں میں نہیں, وہ ان رہنماؤں میں شامل ہو گیا جو مزاحمت کا استعارہ ہے. ابھی میں فلسطینیوں کے انٹرویوز آپ کو دکھاؤں گا جلدی. یہ دنیا کے معاملات میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے. تو جنریشن زی اور الفا یہ سب کچھ جانتے ہیں. تو جو انجام ان طاقتور لوگوں کو آنا ہے, ٹرمپ کا, جو نیتن یاہو کے گھٹنوں میں بیٹھے ہیں, ان کا وہی جو جنرل ضیاء الحق, مشرف اور باقیوں کا ہوا. ابھی تو ٹرمپ کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے اس لیول پہ آ جانا انہوں نے کہ ان کا بچنا انتہائی ناممکن ہو جائے گا. یا پھر یہ آپس میں لڑیں گے, یا پھر دہشت گردی کا شکار ہوں گے, یا معیشت ٹوٹنا لازمی ہے ان کا. میں آپ کو ابھی چند باتیں جلدی سے بتا دوں. دیکھیے پیپلز پارٹی کو انہوں نے جیسے گھیرا, ابھی مصطفیٰ کمال میدان میں چھوڑا, اس نے بھانڈا کیا پھوڑا کہ کراچی وفاق کا حصہ بنانا ہے, 28ویں 29ویں ترمیم کرنی ہے, اور مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہے ہمیں تو قربانی کا بکرا بنایا. اب حکومت چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں, یعنی سب سے بڑا رولا شروع, یعنی اقتدار بھی اکٹھے تھے نا, اس پہ پھڈا شروع. تحریک انصاف اس وقت اپوزیشن میں پارلیمنٹ میں پہنچ چکی ہے. تحریک انصاف کو تو یہ آفرز کی جا رہی ہیں کہ آپ کریں جلسے, مذاکرات, کابینہ بنائیں, اگلے الیکشن تک لڑیں, چیف الیکشن کمشنر بھی آپ سے مل کے بنائیں. صرف ایک چیز کرنی ہے جو پچھلے 4 سالوں میں اپنی ناکامی کا اعتراف, 4 سالوں میں کیا کرتے رہے کہ جی مائنس عمران, اس میں کل بھی ناکام, آج بھی ناکام, اور آگے بھی ناکام. یہ جو ورلڈ آرڈر بن رہے ہیں اس کے دیکھیں, اس کے اثرات میں جو پاکستان میں سب سے بڑا طاقت کا کھیل جب بھی ٹوٹنا تو پہلا شکار پاکستان ہے. یہ جو جیو پولیٹکس آپ دیکھتے ہیں نا, اس میں دیکھیں امریکہ نے آج اپنے سارے کارڈز دکھا دیے ہیں, اسرائیل نے اپنے سارے کارڈز کھول کے دکھا دیے ہیں, یورپ ان کے سامنے آ گیا, اور وہ مرحلہ کن فیصلہ یورپ کے ہاتھ میں, جس پلڑے میں وہ جائیں گے وہ بھاری ہوگا, اور وہ چلے گئے ہیں چین کی طرف. شاہی حکومتیں تو بچ جائیں گی, وہ تو بادشاہت ہے, عوام ہے, ان کے معاشی مسائل نہیں ہیں. ان کا کیا انجام ہونا ہے, میں آپ کو یہ سارا کھیل سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ذرا غور سے سمجھیں, تاکہ آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں خان تو 902 دنوں سے بے گناہ قید ہے, اور وہ نہیں ٹوٹ رہا. 94 دن قید تنہائی میں نہیں ٹوٹا, تو اور کیا ٹوٹے گا. اب پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, ایک بات کہ خان کی قید کی اصل وجہ کیا ہے. 5 باتیں خان نے کی تھیں کہ انہیں موقع ملا تو اسرائیل کو تسلیم کریں گے, آپ کے سامنے ہے. کشمیریوں کو قربانی کو نظر انداز کریں گے, ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور رابطے کریں گے, ہو رہا ہے. امریکیوں کو اڈے دیں گے, امریکہ کی جنگوں میں شامل ہوں گے, روس کا تیل نکلے. اب آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری باتیں وہی ہیں. اب اصل معاملہ اس وقت دیکھیں, اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے, اسرائیل کی مدد کر کے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. یہ ذرا غور سے سنیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کی یہ جو پاور گیم ہے, اس کا سب سے بڑا حصہ, جس میں سب سے بڑا اہم کردار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, فیلڈ مارشل اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اب یہ بات ثابت ہوئی کہ انہیں لانا, ایکسٹینشن دینا, فارم 47 کی حکومت بنانا, نواز شریف شہباز شریف کو اقتدار میں لانا, یہ سب کچھ اسی پلاننگ کا حصہ ہے, اسی منصوبے کے تحت ہے. وہی اللہ کی فوج, جو اسلامی فوج, غزوہ ہند لڑنا, فلسطینیوں کا دفاع, آج فلسطینیوں مزاحمت کاروں کے سامنے جائے گی. یعنی امن کے لیے تو نہیں جا رہے. بورڈ آف پیس, جس کا خود چیئرمین امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کھل کے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے باہر وہ ملک فوج کے نام پہ, امن فوج کے نام پہ وہاں جائے گا اور مزاحمت کاروں کو نہیں چھوڑے گا. اور اس نے باقاعدہ حماس حزب اللہ کا نام لیا ہے کہ انہیں مکمل طور پہ ختم کرنا ہے, ہتھیار لینا ہے, ملیا میٹ کرنا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں وہ جائیں. یہ تو لیکن اس کا 2 ٹوک موقف ہے کہ فلسطین کی 78 سال کی مزاحمت ختم کرنی ہے, اس میں پاک فوج کے لوگ ہوں گے, اوپر ٹونی بلیئر جس نے عراق میں 2003 کی جنگ میں لاکھوں لوگ مارے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو صاف صاف کہا ہے نا کہ ہم جس حد تک ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے. جیسے پاکستان میں رانا ثناء اللہ کو آپ کو یاد ہوگا بیان کہ ہمیں شرعی, غیر شرعی, قانونی, غیر قانونی, اخلاقی, غیر اخلاقی جو کام کرنا پڑا ہم کر گزریں گے, انہوں نے کیا.
اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ وجوہات کیا تھیں جو آج ٹرمپ کہہ رہے ہیں. ابھی پی ٹی وی کا ان کا صحافی ارشد قریشی جس نے اسرائیل کا دورہ کیا، احمد قریشی سوری، اس نے بیان دیا کہ اسرائیل کی فوج اور پاکستان کی فوج کی ذہنی صلاحیت، مذہبی صلاحیت، ٹریننگ، نظریہ بالکل ایک جیسا ہے، منشور ایک جیسا ہے، سٹائل ایک جیسا ہے. وہ آپ 3 سال 10 مہینوں میں دیکھ بھی چکے ہیں. انہوں نے شروعات کی پہلے شہباز شریف کو بھیج کے کہ وہاں جائے، اس کے بعد فیلڈ مارشل آئیں گے اور اس پر مہر لگائیں گے. کندھا شہباز شریف کا، بندوق پیچھے فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں. پھر پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس پہ مہر لگوا لیں گے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، پیچھے ہٹ نہیں سکتے، اور ظاہر ہے پاکستان میں اقتدار میں رہنے کی یقین دہانیاں کروائی جائیں گی، چاہے وہ ووٹرز کی عمر میں یہ جو ابھی واردات آپ دیکھ رہے ہیں. بلکہ ابھی انہوں نے قیدیوں کی عمر میں جو 70 سال کے قیدیوں کو ایک سہولت تھی کہ وہ کیسز کو جلدی لگوا سکتے تھے، وہ بدل کے 80 سال کیا کہ خان کا کیس نہ ہی آ جائے. مطلب ہر کوشش وہی ہے، ججز کی عمریں بدلیں، تاحیات استثناء کے قانون بدلے، یہ سب کچھ اقتدار کے کھیل ہے. اب انہیں امریکہ کی یہ سوچ رہے ہیں مدد ملے گی، اسرائیل کی مدد ملے گی، لیکن یہ نہیں سوچ رہے بورڈ آف پیس تو تھوڑے عرصے کے لیے ہے. دیکھیں بورڈ آف پیس تو کوئی اقوام متحدہ کی طرح تو نہیں ہے. اب اس سے پہلے ٹوٹنا تو پھر تباہی بربادی کہاں سے شروع ہوگی؟ جو لوگ اقتدار میں موجود ہیں سب سے پہلے تو ان کے اوپر آنا ہے سارا ملبہ. اسی لیے میں کہتا ہوں جو شاہی حکومتیں انہیں آپ چھوڑ دیں، یہ سعودی عرب، عرب امارات، یہ قطر، مصر، اردن، بحرین، ان کے پاس بے تحاشا تیل ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ کوئی دہشت گردی کا مسئلہ نہیں، کوئی معاشی مسئلہ نہیں، ان کے کوئی ایسے اندرونی مسائل نہیں ہیں، ایک اقدار بانٹا ہوا ہے. لیکن جو پاکستان جیسا ملک ہو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سیاستدانوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ابھی غزہ میں پاکستانی فوجی جائیں گے ہتھیار چھیننے، تو ظاہر ہے وہ مارے جائیں گے وہاں ان کے ہاتھوں، یا یہ مار دیں گے ان کو. پاکستان کے اندر جو آپریشن ہو رہے ہیں، وزیرستان ہے، بلوچستان ہے، تیرا میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، ان علاقوں میں، وہاں ان کھاتوں میں ڈال دیں کہ جی خوارج کے ساتھ جنگ میں سارے مارے گئے. اب یہ بیانیہ بنانا ہے نا. جیسے آپ کو یاد ہوگا رینجرز کے 3 لوگ جب ٹریفک کے حادثے میں مارے گئے تو وہ تحریک انصاف پہ ڈال دیا، ضلع شاہ کو قتل کیا وہ عمران خان پہ ڈال دیا، ارشد شریف شہید کا قتل کا کیس بھی خان پہ ڈالتے رہے. بیانیہ بنانا ہے، وہ بیانیہ توڑنے کے لیے آپ لوگ موجود ہیں. جیسے انہوں نے کہا سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، آپ نے الیکشن کھول کے رکھ دی سامنے. رجیم چینج، معیشت تباہ، عدالتیں تباہ، ملک امن و امان تباہ. تو جو غزہ میں ہونے والی ہلاکتیں یہ تسلیم نہیں کریں گے، آپ چھوڑیں گے انہیں؟ آپ ان کی ہر چیز نکال لیتے ہیں. ان کے مولوی تو فتوے دیں گے نا جی خارجی ہیں، بیت المقدس کی آزادی کے لیے جا رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں. طاہر اشرفی نے پہلا فتویٰ دے دیا ہے. پاکستان کے اندر بھی مختلف مسائل ہیں، لیکن آپ لوگ بہت الرٹ ہو چکے. سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت. جیسے پہلے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں 2 نمبری کی جاتی تھی، فیصلے آپ سنتے تھے کہ قوم کے وسیع تر مفاد، اب فلسطین کے وسیع تر مفاد میں فتوے دے رہے ہیں. اندازہ کریں علماء کو انہوں نے ساتھ ملایا ہوا ہے، بیعت کروائی، طاہر اشرفی جیسے لوگوں کو شامل کیا. اور پاکستان کی مسجدوں میں جو 25,000 کا وظیفہ مقرر کیا اسی لیے کہ مسجد میں مولوی نہ بولے. ثانیہ مریدکے میں خوف و ہراس، مدرسے مساجد کنٹرول، یہ سب کچھ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ کیا ہے. سیاست میں بھی اسی طرح نون لیگ پیپلز پارٹی کو اقتدار دیا. ابھی تحریک انصاف میں بھی کچھ لوگوں کو اسی لیے کمپرومائز کیا، کچھ کو طاقت سے کچلا. یہ وہی فارمولہ ہے، منصوبہ ہے نا. اور یہ اصل میں شروع ہوا ہے 2015 سے. میں آپ کو ذرا تفصیل بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیں کہ فلسطین کے حامیوں کو چن چن کر پوری دنیا میں نشانہ بنایا گیا. فلسطین میں جو پہلے، پھر ایران میں، پھر لبنان میں، پھر شام میں، عراق میں. ذرا غور سے سنیں جہاں جہاں فلسطین، مسئلہ کیا ہے؟ فلسطین، یوکرین، اس کے بعد ایران، اس کے بعد مڈل ایسٹ، یورپ، یہ سارا منصوبہ بندی کیا تھی. اسرائیل امریکہ کی یہ پوری ایک چال، یہ جو بورڈ آف پیس ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ 59 ممالک شامل کیے. آپ صرف اس سے پہلے 3 سال میں جو ہوا وہ دیکھ لیں، پورے 3 سال. عمران خان کا روس کا دورہ، اور عمران خان کی پھر رجیم چینج سے حکومت گرائی، تحریک انصاف توڑا، الیکشن چینا، فارم 47 بنایا، عدالتیں مینج، سر آپ جانتے ہیں. کیونکہ عمران خان وہ واحد شخص تھا جو ان کے منصوبے کا مخالف تھا، اسے راستے سے ہٹانا تھا. پھر عمران خان کو جیل میں کب ڈالا؟ ٹھیک 3 مہینے پہلے جب فلسطین میں اسرائیل میں 7 اکتوبر کو تنازع شروع ہوا. اور عین اس وقت روس اور یوکرین کی جنگ عروج پہ تھی. اب فلسطین کے حامی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایران، وہاں 13 دن اسرائیل نے حملہ کیا، جنگ کی، رجیم چینج آپریشن کرنے کی کوشش کی، مظاہرین کا بھی آپ نے دیکھا. پھر وہ تمام ممالک جو اس منصوبے میں گریٹر اسرائیل بننے کی رکاوٹ تھے، جیسے یورپ کے وہ ممالک بھی، لاطینی امریکہ کے ممالک، وہاں یا تو حکومتیں بدلیں، انہیں کمزور کیا، ان پر تجارتی پابندیاں لگائیں، یا وہاں فوج بھیجی، جیسے وینزویلا جو فلسطین کا حامی تھا اس کے صدر کو اغوا کیا. جو ممالک کام نہیں آئے انہیں جنگوں میں لگا کے مصروف کر دیا. جیسے سعودی عرب کا عرب امارات سے جو تنازع یمن، لیبیا، سوڈان میں ہوا کہ یہ اپنی جنگ میں اتنا پھنس جائیں کہ فلسطین کی طرف نہ دیکھیں.
سعودی عرب اپنے دفاعی ڈیل پر مجبور ہوا، قطر اپنے دفاع کی ڈیل پر مجبور ہوا، اور یہ فلسطین کو بھول کے انہیں اپنی پڑ گئی۔ یورپ کے ممالک کو یوکرین میں ایسا الجھایا کہ وہ اب یوکرین میں پھنسے تھے، گرین لینڈ کا معاملہ شروع کر دیا۔ حالانکہ کتنی بڑی طاقت ہے یورپ، آپ دیکھیں اب یہ ٹائمنگ دیکھتے جائیں آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس میں 59 ممالک وہ اکٹھے کیے جو ہائیبرڈ شاہی حکومتیں یا آمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب روس کے صدر کو کیا چاہیے دیکھیں، یوکرین $1 ارب مانگا اس نے کہا میرے فریز کیے وہ جو امریکہ نے پیسے رکھے ان میں سے لے لیں، بورڈ آف پیس بنائیں۔ ٹرمپ اسے یوکرین دینے پر تیار ہے یورپ کی بھرپور مخالفت میں۔ بدلے میں روس کا صدر ایک تو گرین لینڈ پہ حمایت کرے گا، دوسرا غزہ کے بورڈ میں، یعنی اسرائیل کو گریٹر اسرائیل مل جائے گا، ٹرمپ کو اقتدار میں اسرائیل کی مدد مل جائے گی جو الیکشن میں ٹرمپ کو لایا اسی لیے گیا تھا۔ جب روس کو یوکرین مل گیا تو وہ خوش، پاکستان میں حکومت کو، موجودہ حکومت کو حمایت مل گئی، صرف حمایت، ڈالر نہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ساری دنیا میں کیا، بلکہ امریکہ کے اندر بھی فلسطین کے حامی سیاستدان ان پہ کریک ڈاؤن۔ 535 اراکین ہیں امریکہ میں، جن میں 94 ایسے ہیں جو کھل کے فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، سیز فائر، اخلاقی مدد، بیانات، ان پہ کریک ڈاؤن۔ ابھی ورجینیا میں سیم رسول کو کمیٹی سے نکالا، 13 ڈیموکریٹ جو فلسطین کی ریاسی حمایت کرتے وہ، ان پر حالات سخت ہوئے، الہان عمر جیسے جو وہاں ان کے منیسوٹا میں وہاں جو ہو رہا ہے، یہ سارے وہ جو تنقید کرتے ہیں ان پہ دباؤ ڈالا گیا۔ اور پھر یورپ کے ممالک پر ٹرمپ نے ایک ایک کر کے ہاتھ سیدھا کیا، لیکن یورپ ظاہر اتنی جلدی گھٹنے تو نہیں ٹیکیں گے، وہ تو بہت بڑا تجارتی ورلڈ آرڈر میں عالمی طاقت میں اس نظام بدلنے میں یورپ کا سب سے اہم کردار ہے، اور وہی ٹرمپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال بلومبرگ کی رپورٹ، یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل ختم کر دی، وہ جا کے چین کے ساتھ مل گئے۔ اب چین کی طاقت سے کیا ہوگا، ظاہر ہے امریکہ کے لیے مسائل شروع۔ تو معاملہ ٹرمپ کے لیے جیت کا تو ہوا نہیں۔ اب اس پورے معاملے کو اتنا آسان نہ سمجھے، بظاہر اس پہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، لڈیاں مار رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ سب کے سب اسی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ہم لوگ تو اس دور میں دیکھ رہے ہیں نا، جو لوگ اس دور میں موجود تھے، جنہوں نے ایوب خان کا، جنرل ضیاء الحق کا یا مشرف کا وہ دور سارا یاد ہو آپ کو، تو اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ تو یہ بڑا اتحاد، عالمی معاملات ادھر ہی ہیں۔ خان کی قید پہ جو لوگ پر اسرار خاموش ہیں انہیں بولنا چاہیے، انہیں کھل کے بولنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ اپنا ٹارگٹ یہی رکھیں، اپنی مزاحمت میں رہیں۔ آپ کی انشاءاللہ آخری جیت آپ کی ہے، آپ صرف اس وقت سے لڑ رہے ہیں، آپ کی لڑائی کسی چیز سے نہیں ہے، آپ یقین کریں بخدا آپ وقت سے لڑ رہے ہیں، ہر گزرتا ہوا دن یہ آپ کی لڑائی ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہیں تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہے، کیونکہ معاملہ آپ کے سامنے بڑا کلیئر ہے، اور میں نے آپ کو ماضی کی مثالیں بھی دی ہیں، اس لیے ہمت نہ ہاریں۔ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان کو خوش ہونے دیں ٹیمپرری طور پہ، آگے ان کے لیے کنواں پیچھے کا ہی، اور پھر ہر طرف پی ٹی آئی کی تو میں آپ کو پتہ بات کر رہا ہوں، عمران خان دوسرے مان۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے وقت کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔